कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान को एक जदीद इस्लामी रियासत बनाने का ख्वाब देखा था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम हम सब में। मैं हूं मारूफ फहद कुरैशी। नाजरीन, क्या पाकिस्तान हम सब का है? आज ये सवाल हमें पूछना पड़ रहा है। जिना का वो पाकिस्तान जिसका तस्वर उन्होंने पेश किया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो उन्होंने दिखाया, क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से जमहूरियत पनप रही है या जो बुनियादी हुकूक की फराहमी के हवाले से आप बात कर लें, क्या आज का पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है या नहीं? आज हम इस पर बात करेंगे। मुझे ये सवाल क्यों उठाना पड़ रहा है आज मैं ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि कायद-ए-आज़म ने जब पाकिस्तान का मुस्तकबिल पेश था तो क्या कहा था। 11 अगस्त 1947 की उनकी वो तकरीर जो उन्होंने कानून साज दस्तूर साज असेंबली से की थी, वो क्या थी और उसके मुताबिक पाकिस्तान में रहने वाले कौन होंगे, उनके क्या बुनियादी हुकूक होंगे और मजहब की जब हम बात करते हैं किसको कितनी आजादी होगी, क्या बराबरी की बुनियाद पर इन हुकूक की तकसीम होगी, क्या कहना था कायद-ए-आज़म का, क्या कहना था मोहम्मद अली जिन्नाह का, आपको सुनवाते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना, कायद-ए-आज़म को इदराक था कि पाकिस्तान सब ने मिलकर बनाया है और यही वजह थी कि पाकिस्तान की जब पहली काबीना तश्कील दी जाती है तो आपको बताते हैं कि सबको उसमें हिस्सा दिया जाता है और मजहब की बुनियाद पर यह सिलेक्शन नहीं की जाती कि इस्लामी रियासत पाकिस्तान है तो सारे मुसलमान होने चाहिए। वजारत खारजा की तश्कील के लिए सैम्यूल मार्टिन को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा सर जफरुल्लाह जो थे वो कादियानी थे। कानून अमूर कश्मीर के वजीर जोगिंदर नाथ मंडल हिंदू थे। फ्रैंक डिसूजा पाकिस्तान के पहले वजीर रेलवे थे। चंदू लाल और गबन मुत्तहिदा पाकिस्तान की असेंबली के डिप्टी स्पीकर बनाए गए जो हिंदू थे और पंजाब असेंबली के मसीह स्पीकर क़याम पाकिस्तान के बाद भी स्पीकर रहे। गोया कायद-ए-आज़म को इदराक था कि पाकिस्तान सबके लिए बन रहा है, पाकिस्तान हम सब का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट पाकिस्तान जो पिक्चर पेश करता है वो इससे बिल्कुल मुतसादिम है। यहाँ पर पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि मजहबी रवादारी नापैद हो चुकी है, जो इंटॉलरेंस है वो प्रिवेल कर रही है और ये सब मुझे इसलिए भी कहना पड़ रहा है कि कल एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब चकवाल के अंदर हमने देखा कि एक मस्जिद को एक मॉब एक मुत्तहिद पुरहुजूम और पुरतशद्दुद मॉब जो है वो इकट्ठी होती है और बकौल उनके एक दूसरी मस्जिद जो एक अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाली जमात की थी, उनकी नहीं हमारी है, बकौल उनके वो ये दलील देते हैं और उसके बाद वो उस पर हल्ला बोल देते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमने इससे पहले एक ख़त जो है वो तहरीर किया था, एक दरख्वास्त दी थी बख़िदमत जनाब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर साहब चकवाल, और हमने उनको बता दिया था कि अगर हमारी मांगें पूरी ना हुई यानी इस मस्जिद से कब्जा ना छुड़ाया गया अहमदिया कम्युनिटी का तो उसके बाद हम इस पर हल्ला बोल देंगे, फिर जिम्मेदारी आपकी होगी। और साथ ही साथ अहमदिया कम्युनिटी ने भी एक दरख्वास्त दी थी कि हमारी इबादत गाह को खतरा है, हमें जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये सारा कुछ होने जा रहा था, ये सब कुछ प्रीएम्प्टेड था। रियासत कहाँ थी? एक मुसल्ला जत्था आता है, अपने फैसले सादर करता है, अपनी अदालत लगाता है। रिट ऑफ द स्टेट कहाँ है? नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है? क्या नेशनल एक्शन प्लान सो रहा है? इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान सबका क्यों नहीं है? पाकिस्तान में रहने के बुनियादी हुकूक की फराहमी के लिए सिर्फ पाकिस्तानी होना नाकाफी क्यों है? कब बदलेगा पाकिस्तान? कब होगा पाकिस्तान? हम सब का इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद है। जी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हारिस खलीक साहब, सीनियर एनालिस्ट कॉलमिस्ट। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, सियासी और दिफाई तज्जियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और खलील ताहिर सिंधु साहब जो कि मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स हैं पंजाब, मुझे कुछ ही देर में लाहौर से ज्वाइन करेंगे। हारिस खलीक साहब आपसे शुरुआत कर लेते हैं। हारिस खलीक साहब, पहले तो सबसे पहले मैं जो इस मौजू को ज़ेरे बहस ला रही हूँ, क्या ऐसे मौज़ूआत पर जिनमें इंतहा पसंदी और फ़िरका वाराना या मजहबी एफिलिएशंस की बात की जाती है और उनसे रिलेटेड इशूज़ की बात की जाती है, क्या इन पर खामोशी और इन पर आवाज़ ना उठाना नेशनल इंटरेस्ट में है, कौमी मफाद में है? शुक्रिया मारूख आपका। ये बिल्कुल ज़ाहिर है कि कौमी मफाद जो है वो है जिसका जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का पाकिस्तान का तसव्वुर और उनका जो पाकिस्तान के लिए जो उनकी नज़र में पाकिस्तान की रियासत को जैसा होना चाहिए था। अगर ये बदकिस्मती हमारी ये है कि अगर वो 1948 में वफ़ात न पा जाते
تو شاید نہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا ہوتا اور نہ جو باقی ماندہ پاکستان، جو مغربی پاکستان جسے اب ہم پاکستان کہتے ہیں، اس کی صورتحال وہ ہوتی جو آج ہمیں نظر آتی ہے. اور یہ میں بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور یہ کسی یعنی میں جیسے جیسے عمر بڑھی ہے، تجربے میں اضافہ ہوا ہے اور میرا تھوڑا بہت مطالعہ، تو قائد اعظم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جنوبی ایشیا کی، اور قائد اعظم کی جو ان کی جو میں سمجھتا ہوں جو جتنے وہ زیرک اور فہیم ہیں، وہ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے. تو میں تو بالکل اس بات سے پر قائل ہوں کہ جو تصور انہوں نے دیا تھا ایک ریاست کا، اس کی دو بنیادیں تھیں. ایک اس کی بنیاد اگر آپ 1940 کی قرارداد بھی دیکھ لیں تو ایک بنیاد اقلیتوں کی، چاہے ان کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہو. ہمارا بالکل مکتب فکر الگ ہو سکتا ہے، مسالک ہمارے جدا جدا ہیں، لیکن ان کے حقوق کی پاسداری، جان و مال کے حقوق اور ان کے دیگر حقوق کی پاسداری، اور یہ واضح بات ہے 1940 میں پاکستان کی بنیاد ہی اقلیت کے حقوق پہ ہے نا. مسلمان اقلیت ہے نا برے صغیر میں. پہلی کابینہ میں جس طرح اس کے بعد دوسری صوبائی خود مختاری. تو اتفاق ہمارے یہاں یہ ہوا کہ نہ صوبائی خود مختاری ہمیں وقت پر مناسب انداز میں مل سکی، اور ہمیشہ ایک لاپ سائیڈڈ معاملہ رہا. لیکن ہم موضوع کی طرف اگر واپس آئیں تو آپ کا جو سوال ہے، پہلے یہ بھی بتا دیجیے، چونکہ ایک ایلیٹ کیپچر ہوا نا، ریاست کا ایک ایلیٹ کیپچر ہے جس میں آپ کے سویلین پولیٹیشین اور عسکری ادارے سب شامل تھے. 1958 میں تو پہلا مارشل لاء لگ گیا، اور اس سے پہلے 47 سے 58 تک جب آپ کے یہ جو ایلیٹ کیپچر تھا، جو نواب اور جو راجے اور جو مہاراجے اور جو جاگیردار اور جو اشرافیہ جو شمالی ہندوستان سے آئی تھی، ان سب کا گٹھ جوڑ تھا عوام کے خلاف. پہلے دن سے اس ملک میں قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد سے، اور پھر لیاقت علی خان کو بھی آپ نے ایک 51 میں ان کی بہت سے پالیسیز سے ہم آج اختلاف کر سکتے ہیں، مگر بہرحال وہ ایک سنسیئر لیڈر تھے. ان کو بھی آپ نے خاموشی تانے رہنا قومی مفاد میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا خاموشی تاریخ رہنا قومی مفاد میں. دیکھیے بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ مسالک کے اختلافات ہیں، مذاہب الگ ہیں، ہم کچھ لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، کچھ کو نہیں سمجھتے، یہ ایک لمبی بحث ہے اور یہ پیچیدہ معاملہ ہے. جو معاملہ ہے وہ یہ کہ تشدد کسی صورت، زندہ رہنے کا حق تو سب کو نہیں، حاصل ہے ایک تو زندہ رہنے کا حق، دوسرے وہ تو زندہ رہنا تو بہت بات کی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ تشدد جو ہے اس کے ذریعے سے کسی مسئلے کو حل کرنا تو مطلب ہے کہ قومی مفاد نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ جو وائلنس ہے اس پہ جو ہیجمنی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے. وہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں آج فیصلہ کرنے لگوں کہ کیسے انصاف قائم کیا جائے گا میرے محلے میں. اچھا، اب سوال یہاں سے یہ پیدا ہوتا ہے جنرل صاحب کہ جب اسٹیٹ کی بات کی جاتی ہے تو ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کی جاتی ہے، ریاست ایسے معاملات میں مصلحت پسندی کا شکار کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، مصلحت اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز جو ہم نے ہونی نہیں چاہیے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ مصلحت اگر ریاست کرے بھی تو کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے خود ہی فیصلہ کر کے کسی پہ چڑھائی کر دے. مثال کے طور پہ اس کیس میں اگر ہم نے یہ سن لیا کہ جی وہ جو جنہوں نے گھیراؤ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اپلیکیشن ڈی سی او کو دی تھی کہ ہمیں خالی کرا کے دو، تو ڈی سی او نے نہیں کرایا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ چڑھائی کر دیں. بالکل، ان کو تو کوئی رائٹ نہیں ہے، خوف ہی نہیں تھا نا ریاست کا ان کے دل میں. یہ چیز جو ہے وہ الگ بات ہے، وہ ہونا چاہیے تھا. اب یہ ان کا قاعدہ، پہلی تو بات ہمیں عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی کو بھی یہاں پہ خود حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عدالت بھی خود بن جائے، بالکل، الزام بھی خود عائد کرے، پھر عدالت بن جائے، پھر فیصلہ کرے اور سزا بھی خود دے. یہ تو ہو نہیں سکتا. سو عدالت کا ہی دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا. اگر ڈی سی او نے نہیں کچھ کیا، کیس آلریڈی کورٹ میں ہے لیکن فیصلہ ابھی نہیں آیا، لیکن فیصلے کا انتظار کریں. آپ یہ دیکھیے فیصلے کے لیے وہ میجورٹی گروپ تھا، یہاں پہ یہ بھی تو ہے نا، میجورٹی اور مائنورٹی کا بھی. اب چیز یہ ہے کہ ریاست کا جہاں تک تعلق ہے، ریاست میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں ایک پاپولر لائن ٹو کرنی ہے تاکہ ہمیں کل کو الیکشنز میں یا کہیں اور مسئلہ نہ ہو کہ مذہبی جماعتیں یا کوئی ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ سوچ بڑی غلط ہے. کیونکہ ان واقعات کے پیچھے کبھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایکچوئل مذہب کہیں پیچھے نہیں آیا. ان کے پیچھے ضرور عزائم زمین پہ قبضے کے، کوئی کسی کے ساتھ مخاصمت ہے تو اس کو ختم کرنے کے. یہ مذموم عزائم جو ہیں، ان کا جب تک آپ ان کے لیے بھی سزا نہیں رکھیں گے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. ایک آدمی جھوٹ الزام لگاتا ہے اپنے مقاصد کے لیے، کسی پہ کہتا ہے جس نے توہین رسالت کر دی، قذف لگائیں اس پہ، اور اس کے اوپر قذف کا اس پہ لگنا چاہیے، اس کو اپنی سزا ہونی چاہیے اگر وہ غلط کہہ رہا ہے.
تو یک طرفہ جو استعمال ہوگا قانون یا کوئی چیز تو سر وہ اس سے لیکن آپ مسائل جن نکلیں گے۔ قانون اور چیزوں کی بات کر رہے ہیں یہ ہے نیشنل ایکشن پلان، یہ اس کے 20 نکات ہیں، اور اس میں جو پوائنٹ نمبر اف آئی ایم ناٹ رانگ جو 9 ہے ٹیکنگ افیکٹو سٹیپس اگینسٹ ریلیجیس پرسیکیوشن، یہ بھی ہے، پھر اس میں فرقہ واریت کو کس طرح کر، یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ سر نیشنل ایکشن پلان کل کہاں تھا سر پنجاب کے اندر جب یہ سب ہونے جا رہا تھا؟ ویئر واز دیٹ؟ نیشنل جو ہماری ایکشن پلان ہے اس کو تو یوں لگتا ہے کہ یہ بھلا دیا گیا ہے، اور بلکہ میں تو بعض جگہ پہ دیکھتا ہوں کہ سندھ میں پنجاب میں کہ اب اس سے جان چھڑائی جا رہی ہے کہ یہ کیا لٹکی ہوئی ہے ہمارے گلے میں، کیونکہ جب ایکشن نہیں کرنا تو اس کا نام بار بار جب لیا جائے گا تو آپ کو پھر کوئی اس کی وضاحت دینی ہوگی۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب تو لگتا یوں ہے کہ جنرل راحیل شریف کے جانے کے بعد اب نیشنل ایکشن پلان کو دفن کرنے کی تیاریاں موجود ہیں۔ ہونا نہیں چاہیے، ہمیں سب کو اس چیز کا ادراک رکھنا چاہیے کہ یہ امن عارضی ثابت ہوگا اگر اصل جڑوں کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ جو نیشنل ایکشن پلان کے باقی نکات جن کے اوپر ہم نے پیش رفت نہیں کی، اگر اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو جو آج امن نظر آتا ہے یہ عارضی ہوگا۔ کیوں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ سینکڑوں دہشت گردوں کو مار کے دہشت گردی کا سمجھے ہم نے خاتمہ کر لیا ہے، تو سپلائی لائن اگر موجود ہے مدرسوں سے یا کہیں اور سے تو وہ تو پھر آ کے دوبارہ کام شروع ہو جائے گا۔ ان کو اصل چیز یہ ہے کہ سپلائی لائن بھی آپ نے بند کرنی ہے۔ تو وہ جو پوائنٹس آپ لے کے آپ دکھا رہی ہیں وہ بالکل درست ہیں، ان پہ عمل ہو جاتا تو آج نتائج کچھ اور بہتر۔ لیکن سر کچھ ذمہ داری ہماری بھی تو ہے نا حارث خلیق صاحب، ہم پاکستانی ایک قوم بننے میں ابھی تک ناکام کیوں ہیں؟ کیوں مذہب اور فرقہ وارانہ اور دیگر وابستگیوں کی بنیاد پر جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے اس کو سوٹی؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہم ایک طوائف الملوکی کے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن فیض صاحب کا ایک شعر ہے کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 50 برس 70 برس، اور یہ جو پاکستان ہے اب جس شکل میں اس کو تو 50 برس بھی پورے نہیں ہوئے نا، 71 سے اگر آپ اس کو شمار کریں، اور اگر 47 سے کر لیں تو بھی 70 برس ابھی پورے نہیں ہوئے، اگلے سال ہوں گے۔ تو یہ قوموں کی تاریخ میں یہ کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوا کرتا، تو ہمیں آواز اٹھانا ضروری ہے، تنقید کرنا ضروری ہے، حاضر و موجود سے بیزار کرنا ضروری ہے لوگوں کو، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور ایک یہ جو ستیزہ کاری ہے خیر اور شر کی یہ جاری رہے۔ مگر نا امیدی مجھے نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ جیسے آپ اس موضوع پہ پروگرام کر رہی ہیں، بڑی ہمت کا کام ہے نا، یا آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ یہ پروگرام کریں۔ سینکڑوں ٹیلی فون کالز آئی ہیں مجھے یہ کہنے کے لیے کہ نہ کیا جائے اس موضوع پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا پروگرام میرا نہ کرنا اور آواز میری نہ اٹھانا نیشنل انٹرسٹ میں تھا۔ نہیں، وہ تو کچھ لوگوں کا ہو سکتا ہے یہ خیال ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک یعنی یہ دوربینی نہیں ہے، یہ کوتاہ بینی ہے۔ یہ اگر دور اندیش ہوں آپ آگے دیکھیں کہ ہمارے ملک کے قوم کے مفاد میں کیا چیزیں ہیں، اس میں مساوی شہریت ہے، تمام لوگوں کی شمولیت ہے۔ ہم تو بلوچستان کے بارے میں بھی یہی باتیں آپ کے پروگرام پہ کرتے رہے ہیں کہ کس طرح سے مرکزی دھارے میں تمام جو پاکستانی برابر ہیں اور ان کو برابر سے ان کا حق اور وسائل پر ان کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو بالکل یہی صورتحال تمام مذاہب کے ماننے والوں کی ہے، تمام فرقوں کے ماننے والوں کی ہے، اور تقسیم در تقسیم کا عمل جو ہے وہ ہمیں ایک مزید انتشار اور باہر سے دشمن کی پھر کوئی ضرورت نہیں رہتی اگر ہم اندر سے اپنے آپ کو کھوکھلا کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اگر ریاست سنجیدہ نہیں ہے، اگر حکومت وقت سنجیدہ نہیں ہے، تو یہ بڑی یعنی ایک بدقسمتی ہے۔ مگر قوم میں جیسے آپ نے فرمایا، قوم میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل ایک مایوسی اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ناامیدی کی تھا اور لوگ سپورٹ میں نکل رہے تھے۔ جنرل صاحب لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ربیع الاول کے دن، خاص طور پہ جب ہم مذہبی رواداری کا پرچار اور ایک مسلم امہ کی جب ہم بات کرتے تو مسلم امہ کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا۔ لیکن جنرل صاحب آپ ان امیجز کو دیکھیے، یہ مسجد کے ساتھ جس طریقے سے اس کو جلا دیا گیا، اور جو ہمارے پاس امیجز آئے ہیں میں یہاں پر دکھا بھی رہی ہوں۔ میری جب آج بات ہوئی تو مجھے یہ کہا گیا کہ جی پنجاب پولیس تو بڑی مستعد تھی، اگر وہ نہ سیسا پلائی دیوار کی طور پہ کھڑے ہوتے تو پھر تو یہ ہوتا کہ کچھ بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں تو باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ ایک گروپ اپنا مقصد اچیو کر چکا ہے یہاں پر۔ نہیں ماروق، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے، ہمارے عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں، یہ دیکھیے سر کوئی پولیس یہاں پہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے، مطلب کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں، جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو 10 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یہ ان کی سازش ہے کہ آپ کو مذہبی، لسانی یا نسلی بنیادوں کے اوپر آپ کے اندر تفریق پیدا کی جائے تاکہ ٹوٹیں آپ۔ اب یہ اگر عوام بے وقوفوں کی طرح اس ٹریپ میں چلے جائیں گے تو آپ تو دشمن کے عزائم پورے کر رہے ہیں نا، آپ اپنی مدد نہیں کر رہے بلکہ دشمن کی مدد کر رہے ہیں۔ قومی یکجہتی آپ کی سٹرینتھ ہے، اگر آپ کی قوم اکٹھے ہوگی
تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی بھی باہر کی تھریٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اندر سے ہی آپ ٹوٹ رہے ہیں تو پھر تو کیا، پھر کچھ بھی نہیں۔ سر میں پھر اپنا کویسچن ریپیٹ کروں گی، یہاں سٹیٹ کہاں تھی سر، لوکل ایڈمنسٹریشن کہاں تھی، لوکل انتظامیہ کہاں تھی؟ جب سٹیٹ لیول کے اوپر پالیسی یہ ہوگی کہ جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے، سٹیٹ کو تو پھر آپ مسلطوں کی سے بات باہر آنا چاہیے، سٹیٹ کو اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے۔ یہ شرمناک ہے کہ سٹیٹ ایسا رول پلے کرے جیسے نیوٹرل ہوتی ہے، یا سٹیٹ ایسا رول پلے کرے جیسے کہ مودی صاحب کی پولیس نے گجرات میں رول پلے کیا تھا۔ ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اگر اسی طرح کا رول ہم اپنے لوگوں کے لیے یہاں کریں گے تو آپ اس میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ چیز سمجھنی چاہیے ہمیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف ہے۔ عوام کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، بالکل، جہاں کہیں کوئی کسی کے ساتھ شکایت ہے قانون موجود ہیں۔ دوسری طرف رٹ قائم کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت قانون کے وائلیٹرز کو پوری طرح ہینڈل نہیں کرے گی، ان کو سزائیں نہیں دے گی، تو وہ بھی انکریج کرتا ہے لوگوں کو، بھئی ہمارا یہاں پہ کوئی پوچھ پچھاٹ ہے ہی نہیں، کسی کو کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے حکومت کا رول جو ہے وہ مشکوک ہے، اس کو درست ہونا چاہیے، ان کو بڑا اپنی ول ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی رٹ قائم رکھنی ہے، فیڈرل سطح پہ بھی اور صوبائی سطح پر بھی دونوں۔ لیکن عارض خلیق صاحب، چلیں قائد اعظم کی تقریر سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا، آپ نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی، اس کے اوپر اکثر لوگ جو ہیں اس کو متنازع قرار دیتے ہیں کہ نہیں پاکستان تو ایک اسلامی ریاست کے طور پہ قائد اعظم چاہتے ہیں، اور باقی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کنٹروورسیز بہت ساری ہیں اور تنقید نگار بھی بیٹھے ہیں، لیکن سر یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی ہے نا، جس کا آرٹیکل 25A کہتا ہے ایکوالٹی آف سٹیزنز کی، وہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی آل سٹیزنز آر ایکول بفور لا and are entitled to equal protection of law. What about this آئین؟ What about this؟ مطلب ہم باقی چیزوں کو متنازع بنا سکتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ کی ریاست کا دین میں جبر نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم نے یہاں تک کہا ہے کہ ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ واپس کریں۔ یعنی قرآن کریم میں بے شمار ہدایات ایسی ہیں جہاں آپ کو ٹالرنس کا سبق دیا گیا ہے۔ اسلام نام امن کے دین کا ہے کہ آپ امن کے ساتھ سبمیشن، آپ اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا کے تلوار کے زور پہ تو پھیلا ہی نہیں ہے دین۔ اب اگر یہ کوئی شخص یہ کرے کہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کے یہ سمجھے کہ اس نے کوئی دین کی خدمت کی ہے، تو نہ یہ دین کی خدمت ہے نہ ملک کی، کیونکہ دین کو آپ بدنام کر رہے ہیں۔ جو لوگ دین کی طرف اٹریکٹ ہونا چاہیے تھے ان کو نفرت دل میں پیدا ہوگی، اور دوسری طرف یہ کہ قومی یکجہتی جب آپ ختم کرتے ہیں تو آپ ملک کو کمزور کر رہے ہیں۔ سو نہ ملک کا فائدہ ہے نہ آپ کے دین کا فائدہ، تو کیا کیا آپ نے پھر کمایا کیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آئین کے اوپر عمل درآمد تو یقینی بنانا۔ چلیں نیشنل ایکشن پلان چھوڑ دیں، ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے نا۔ دیکھیں ایک اور بات، عبادت گاہ کا جس کی بھی عبادت گاہ ہو اور جس کا جو بھی عقیدہ ہو، اس میں آپ یعنی اس میں کسی قسم کا جبر یا وہ جو ہے روا رکھنا وہ ٹھیک بات نہیں ہے، اور جو ملک کا قانون ہے وہ بالاتر ہوتا ہے، وہ دستور بالاتر ہوتا ہے، اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی۔ اچھا لیکن ایک میں مجھے آپ اجازت دیں، میں اس بات سے بالکل آپ کی اتفاق نہیں کرتا معذرت کے ساتھ کہ قائد اعظم کی جو تقریر ہے وہ متنازع ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ قائد اعظم کی میں آپ سے عرض کروں، آپ نے بے شک کوٹ کیا کسی اور کو، آپ کی اپنی رائے نہیں ہوگی، لیکن دیکھیے میں آپ کو فرق بتاتا ہوں۔ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کی ایک اہمیت وہ ہے جو کہ ان کی سیاسی جلسوں کی تقریروں کی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے بحیثیت صدر کنسٹیچوئنٹ اسمبلی آف پاکستان، پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے سرکاری طور پر ایک لکھی ہوئی تقریر جو کہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، اور بلکہ پالیسی سٹیٹمنٹ سے بڑھ کے ہے، اس کو تو پریامبل ہونا چاہیے۔ اصل میں آپ کے کانسٹیٹیوشن کا پریامبل جو ہے وہ تو قائد اعظم کی سپیچ کو ہونا چاہیے 11 اگست کی، جس میں انہوں نے صرف اقلیتوں کے حقوق کی بات نہیں کی، بائی دی وے انہوں نے صوبائی منافرت کے حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے کرپشن کے حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے بیوروکریسی اور دیگر مسائل پر جو ہے بلیک مارکیٹنگ اس زمانے میں بہت تھی، کلونیل رول تھا، تو ان سب چیزوں پہ گفتگو ہے اس تقریر میں۔ وہ ایک بہت ہی اہم تقریر ہے، وہ بالکل متنازع نہیں ہے، اور اس کو بالکل کمپیئر نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے مدراس میں کیا تقریر کی اور دلی میں کیا تقریر کی۔ وہ سیاسی لیڈر بھی تھے، اور ان کی آپ سیکولرزم اور اسلام کی بات ہو جاتی ہے۔ اسلام جو ہے نا، میں آپ سے گزارش کروں ایک، دیکھیں اس میں اگر جن صاحب اجازت دیں، ان میں میں نہیں سمجھتا کوئی تضاد ہے۔ دیکھیں بات کیا ہوتی ہے، یہ ہم مغرب سے کچھ ہم نے کیٹیگریز آف انالیسس بورو کی ہوئی ہیں جو ایک خاص ہسٹورک پروسیس میں وہاں ڈیولپ ہوئی ہیں کہ سیکولر کیا ہوتا ہے، نہیں اپلیکیبل آپ کے لیے ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ ہیومینٹی کا حصہ ہیں، مگر آپ اس کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کریں گے نا۔ ایک مسلم اکثریتی ملک میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں ہمارے دین کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی فتنہ پیدا کرتا ہے، اور فرض کریں اور اگر کوئی فتنہ نہیں، پھر بھی فتنہ پیدا کر سکتے ہیں لوگ،
اگر کوئی فتنہ پیدا کرتا ہے قوانین موجود تو اس کی ذمہ داری، اس فتنے کی بیخکنی کی، اس سے نمٹنے کی ذمہ داری جو ہے وہ میں آپ جنرل صاحب ذاتی طور پہ نہیں اٹھا سکتے، وہ ریاست کی ہے اور وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اس سلسلے میں پاکستان میں بے شمار قانون سازی ہوئی ہے، صحیح ہوئی ہے، غلط ہوئی ہے، وقت پہ ہوئی ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے، اسلام جو ہے وہ تو ضمانت دیتا ہے سلامتی کی تمام لوگوں کو جو اس کے بنی نوع انسان رحمت للعالمین. یہ تو ہے ہی نہیں کہ، اور پھر آپ موازنہ کریں، بے شمار دنیا کے ممالک ہیں جہاں مسلمان اقلیتیں ہیں، جب ان پہ ظلم ہوتا ہے وہاں پہ تو ہم سارے بابیلا بچاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اور برقعے کے اوپر جب پابندی لگاتے ہیں تو ہم یہاں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. دورہ معیار. اب روہنگیا جو ہیں ان کو برما میں مارا جا رہا ہے، برمیز بدھ مت کے ماننے والے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی درست ہیں، چنانچہ مسلمان غلط ہے. 10,000 پروگرام تو اس پہ میں کر چکی ہوں کہ ہم کتنا مطلب دیکھیں نا، جب ہم کریں تو ہم پوری دنیا کے مسلمان اس کے اوپر رنجیدہ بھی ہیں، اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، احتجاج بھی ہوتا ہے، لیکن آپ یہ کام اپنے ملک میں جب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جائز ہی ہے. یہ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے. انسان کو، مسلمانوں کو، سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہبی رواداری اس چیز کے لیے بنائی ہے ہی اسی چیز کا نام کہ آپ قوت برداشت رکھیں، دوسروں کو جینے کا حق دیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے سر، یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے تو کرنی ہے لیکن اسٹیٹ ہیز ٹو فرسٹ انشور اور لیڈ کرنا ہے اس کو. جب ہم بات کر رہے ہیں تو ذرا ہم بات کر لیتے ہیں خلیل طاہر سندھو صاحب سے، منسٹر فار ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹیز پنجاب. سندھو صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. جی تھینک یو. سندھو صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جو چکوال کے اندر انسیڈنٹ ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی یہ مائنورٹیز کے خلاف کوئی ایکٹ تھا؟ یہ آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہوا کل؟ دیکھیں میں نے جی معروف صاحب، میں نے اس کو پورے انسیڈنٹ کو بڑے بغور دیکھا ہے اور میں نے وہاں کے ڈی سی او محمد خان بھٹی اور دوسرے جو ہیں ڈی پی او ان سے بات کی، رپورٹ بھی آتی بھی منگوائی ہے. یہ ایک ایسا وقوع ہوا ہے کہ جہاں پہ اس گلی سے جب یہ گزر رہے تھے، جہاں پہ وہ دوسری مسجد تھی، تو وہاں پہ ایک نعرے بازی کی اور یہ خیال ہے کہ انسٹیگیٹ کیا ہے. ان کو میں سمجھتا ہوں اٹ واز ناٹ اسٹیٹ اسپانسرڈ. اسٹیٹ کبھی نہیں چاہتے، جس طرح جنرل صاحب فرما رہے ہیں، اسٹیٹ اپنی نوکری کبھی نہیں چاہتی کہ اس کا مذاق کہیں پہ اڑایا جائے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ اس کے پیچھے کہیں اسٹیٹ نے. ہاں ایک بات میں آپ کی معروف جو آپ کے دوست ہے کہ یہ بالکل رسپانسبلٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہے، سب کے عزت جان مال کی اور اپنا اس کی اپنا آزادی کی اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کی، سیفٹی کی، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور وی آر ڈوئنگ دیٹ. ہم اس پہ پورے بھرپور طریقے سے. سر جب کل مسجد کو جلایا جا رہا تھا تو اس وقت اسٹیٹ کہاں تھی؟ نہیں، اسٹیٹ وہاں پہ پہنچی ہے، دیکھیے وہاں پہ رینجرز بھی پہنچے، فوج بھی پہنچی ہے. نو بڈی نوز کہ اس قسم کا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. سر انہوں نے لکھ کے دیا ہوا تھا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور جن کے خلاف ہونا تھا انہوں نے بھی درخواست کی ہوئی تھی کہ ہماری مدد کی جائے، ہمیں جان اور مال کا تحفظ دیا جائے. جی معروف سنیں، میں کرسچن بٹ آئی فیل بڑا مبارک دن تھا ہم سب کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہیں، ان کی عید میلاد النبی ہم منا رہے تھے اور وی ور فلی انوالوڈ ایون بینگ آل دی مائنورٹیز، ایون جسٹ مائی سیلف اینڈ ہماری سکھ مائنورٹی، ہندو مائنورٹی، ہم اپنی جگہوں پہ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ خوشی منا رہے تھے. تو یہ انسیڈنٹ مطلب یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا. اور دوسری ابھی جو قائد اعظم صاحب کی جو بات جب مواب اکٹھی ہو رہی تھی تو اس کو منتشر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کو منتشر کیا جی وہاں پہ جو ڈی سی ہے وہاں پہ سر میں فوٹیجز دکھا رہی ہوں، سب چڑھے ہوئے ہیں اوپر، مینار توڑ رہے ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے. مجھے ایک پولیس والا بھی نظر نہیں آ رہا. لیکن سر آپ آئی ایم تھینکفل ٹو یو ایٹ لیسٹ کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، کیونکہ باقی تو کوئی شخص پنجاب سے اس موضوع پر بات بھی کرنے کو تیار نہیں تھا. میں ایک وقفہ یہاں پہ لینا چاہوں گی، اس کے بعد ہم آپ کو کریں گے ویڈیو کے اوپر کنیکٹ کرنے کی. ناظرین میرے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. سندھو صاحب آپ موجود ہیں میرے ساتھ؟ چلیں جی سندھو صاحب کو دوبارہ ڈائل کر لیں. جنرل صاحب، سندھو صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی ساری چیزیں سر، لیکن اگر کوشش کی ہوتی تو یہ سب نہیں ہو رہا ہوتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوکل انتظامیہ ہی کی یہ نااہلی ہے، یا یہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ مطلب تھوڑا پیچھے رہا جائے، اٹ کوڈ گیٹ ورس، اگر پرووک کرنے کی کوشش کی گئی؟ کل 12 ربیع الاول بھی تھا، پروسیشنز اس طرف آ سکتے تھے. جنرلی یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اسٹیٹ بھی مجبور ہے، لیکن اسٹیٹ کی اس معاملے میں کوتاہی اور نرمی ہمیشہ دیکھی گئی ہے، کیونکہ یہ واقعات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں اگر پولیس کو بڑے کلیئر آرڈرز ہوں کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو آپ نے بڑا ٹف ہینڈل. یہی میں کہنا چاہتی تھی کہ پولیس کو اس معاملے میں آئی ڈونٹ نو کیا انسٹرکشنز اگر پولیس شک و شبے میں نظر آتی ہے اور وہ پراپر ایکشن نہیں لیتے، ایکسٹرن ایکشن نہیں لیتے،
تو یوں لگتا ہے کہ ان کو غالباً انسٹرکشنز بڑی کلیئر نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے کہیں شکوک ہے. دونوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں، ایک کہہ رہا ہے جی ہم ماریں گے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہمیں مارنا، ہمیں ڈر تو ایک سچویشن موجود تھی جس کو ہینڈل کرنا تھا تو پہلے سے تیار ہونا چاہیے تھا. تو جب میں دیکھتا ہوں کہ پولیس کا ایکشن جو ہے وہ ہاف ہارٹڈ سا نظر آتا ہے، تو وہی مجھے گجرات یاد آتا ہے جہاں بے پناہ ایلیگیشنز لگیں کہ جی مودی اس لیے اس میں قتل و غارت میں شامل تھا کہ اس نے اپنی پولیس کو روکا نہیں، اس کی ایک خاموش انکریجمنٹ تھی یا خاموش اس کی رضامندی شامل تھی. تو یہ چیز اگر کہیں بھی نظر آئے تو یہ کرمنل ایکٹ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ریاست کی طرف سے بڑے واضح کلیئر، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، آرڈرز ہونے چاہیے پولیس کو کہ اس میں زیرو ٹالرنس. انسانی جانیں چلے گئیں، آپ نے 2 کرسچن جوڑا جلا دیا، اب اس کے بعد آپ مقدمے چلا رہے ہیں، یہ وہ بندے تو اب یہاں سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ نکلتی ہے کہ سر ایسا واقعہ یہ ہوا ہے نا کل، یہ پھر ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہ ایک مائنورٹی کے خلاف ہو، کسی اور کے خلاف ہوگا، مسلمان آپس میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں. جیل میں ایک فیکٹری جلائی گئی اور اس طرح وہاں پہ مار پیٹ ہوئی. اب ایسے انسیڈنٹ کے بعد ابھی تک میں نے نہیں سنا کوئی پکڑا گیا. ویڈیوز موجود ہیں، تصاویریں ہیں، کوئی ایک بندہ کسی کو کیپچر کیا گیا ہو، کسی کو پکڑا گیا ہو، کسی کو سزا دی ہو. مطلب یہ بھی واضح نہیں کیا گیا ہمارے لیے کہ غلط کون تھا اور صحیح کون تھا. الٹا ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ خاموشی تانی جائے نیشنل انٹرسٹ میں. دیکھیے پاکستان میں جو ایک بہت بنیادی ایک مسئلہ ہے نا، جس کی وجہ سے یہاں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان پر ان میں کمی نہیں آ پاتی، یا کمی اگر آتی ہے تو وہ دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہ ریاست کی رٹ نہیں ہے. یعنی لوگ جو ہیں وہ ریاست جو ہوتی ہے نا، اس کو ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو شفیق ہونا چاہیے اور ماں کی طرح ہونا چاہیے اور سارے بچوں کا برابر خیال رکھنا چاہیے، مگر ریاست کا ایک خوف باپ کی طرح ایک ریاست کا، بلکہ ماں کا ہماری خوف زیادہ ہے، تو وہ ہونا چاہیے. تو وہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی خوف. یو کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ دیٹ یو ڈو. ایک بات. دوسری صرف لیکن اگر آپ ایک پاکستان میں محنت کش ہیں، کوئی مزدور یا کسان ہیں، تو آپ کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی فرقے سے ہو، تب آپ کے لیے کوئی آسانی نہیں ہوگی. آپ کے اساتذہ کے اوپر لاٹھی چارج ہو جائے گا اسلام آباد میں، آپ کی نرسوں پہ لاٹھی چارج ہو جائے گا، آپ کے ینگ ڈاکٹرز پہ ہو جائے گا، آپ کے لیڈی ہیلتھ ورکرز پہ ہو جائے گا، پاکستان سٹیل مل کے جو مزدور ہیں ان پہ ہو جائے گا، پی آئی اے کے مزدوروں پہ ہو جائے گا. لیکن تو یہ اس کا ایک آپ یہ بھی ذرا سمجھیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ طبقاتی معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب جس سماج میں یہ اس قسم کے کمزور کو کمزور تر بنایا جائے، چاہے وہ مذہبی بنیاد پر ہو یا وہ طبقاتی بنیاد پر ہو یا وہ جنسی بنیاد پر ہو کہ خواتین ہیں اور دیگر یعنی ان کی طرف جو سلوک ہے، تو وہ ساری چیزیں تو اس میں اس معاشرے میں عدل ماڈل ٹاؤن میں بھون کے رکھ دیا سر. یہ وہی پنجاب پولیس ہے، جب انسٹرکشنز ملے تو کیا سے کیا کر لیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، جو پولیٹیکل پاور اور اکنامک پاور کے ساتھ اگر آپ الائنڈ ہیں تو آپ کے تمام حقوق کا تحفظ. سندھو صاحب کل یہ مواب جب اکٹھی ہو رہی تھی، چلیں آپ نے کہا کہ آپ لوگ بزی تھے یا اور مائنورٹیز کا بھی خیال رکھ رہے تھے یا جو بھی، چلیں اکٹھی ہو گئے. اکٹھی ہونے کے بعد سر وہ آگ بھی لگا دیتے ہیں، اپنے مقصد میں بھی اچیو ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر بھی ہمیں یہ نظر آیا کہ یہ وہ پولیس ہے جو ماڈل ٹاؤن والے ہے، یہ وہ پولیس ہے جو سٹیل ملز والے ہے، یہ وہ پولیس ہے پاکستان کی جو دیگر جو طبقات ہیں ان کے اوپر تو ڈنڈا اٹھا لیتی ہے لیکن یہاں پر آ کر کمزور پڑ جاتی ہے. کیوں سر؟ سندھو صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں بات. سندھو صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آڈیبل ہوں میں؟ بول نہیں سکتے. سندھو صاحب کو پلیز دوبارہ کنیکٹ کیجئے. آپ سن سکتے ہیں سر مجھے؟ جی کبھی آواز بند ہوتی کبھی رک جاتی ہے. ابھی بہتر آ رہی ہے سر؟ یس. سندھو صاحب میرا سوال یہ تھا کہ یہ پاکستان کی وہ پولیس ہے، یہ پنجاب کی وہ پولیس ہے کہ جب آرڈرز ملیں تو ماڈل ٹاؤن جیسا ثانیہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسٹرکشنز نہ ہو تو پھر کل ہم نے دیکھا کہ ایک مسلح جتھا آیا، اس نے جو کرنا تھا کیا اور گھر کو چلا گیا. نہ یہ معاملہ ہونے سے پہلے روک پائے، نہ اس معاملے کے ہونے کے بعد ہم یہ بتا پائے کہ غلطی کس کی تھی، قصور کس کا تھا یا کسی کو ہم نے کوئی سزا دی ہو. جی سر. ایک تو معروف مجھے تھوڑا سا میں انتہائی ادب سے آپ سے اختلاف کروں گا. آپ نے ماڈل ٹاؤن کے ثانیہ کو کہہ دیا کہ آرڈر ملے تو ایسا ہو جاتا ہے. کسی نے کوئی آرڈر نہیں دیا اور نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے. آرڈر ایسے نہیں دیا جاتا کہ 11 بجے میڈیا اکٹھا ہو جائے اور لوگ گولیاں چلانا شروع کر دیں. کبھی ایسے نہیں ہوتا اور یہاں پہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کے سامنے میرے پاس سے یہ رپورٹ ہے، میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اور اس میں ہم نے ابھی بھی رائٹ ناؤ دا کمشنر راولپنڈی اور دوسرے جو سارے لوگ ہیں وہاں پہ میٹنگ کر رہے ہیں دونوں فریقین کے ساتھ. اور تو میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہوگی کہ یہ ہمیشہ ماڈل ٹاؤن کا کیس جو ہے نمبر 1 ایک تو وہ سب جوڈس ہے.
حارث صاحب کو پتا ہے جو کیس صاحب جوڈس ہوتے ہیں ان میں اس طرح سے ہم بات بھی نہیں کر سکتے. اس میں 49 گواہ جو ہیں وہ قلم بند ہو چکے ہیں, لہٰذا ہم بار بار اس کو ایگزامپل نہ بنائیں. وہ کسی نے کوئی آرڈر نہیں دیے, وہ سڈن ایک انسیڈنٹ ہوا اور وہاں پہ جس طرح سے ہوا وہ سب کو پتا ہے. وہ جب کبھی رپورٹ سامنے آئے گی تو اس وقت پتا چل جائے گا. ابھی تک تو انہوں نے تحریک منہاج والوں نے ایک ریٹ کی ہوئی ہے ڈی بی کے سامنے. اب کل کے معاملے کی بات کر لیتے ہیں. جی کل کے معاملے کی جو بھی گناہ گار ہوگا آپ دیکھیں گی. ابھی آپ ریسنٹ دیکھیں, یہ اپنا میں اسی مذہب سے بیلانگ کرتا ہوں, اپنا کرسچینٹی سے. یہ کوٹ رادھا کرشن میں جو کچھ ہوا وہاں پہ امام مسجد سمیت 5 آدمیوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے. اور آپ دیکھیں نا عدالت نے مطلب اپنا کام کیا, گواہان پیش ہوئے ہیں. ایسا اس میں بھی کسی کو امپیونٹی حاصل نہیں ہے. جو کوئی بھی اس میں ذمہ دار ہوگا. کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہے یا کیا جائے گا, اور کس کے خلاف کیا جائے گا, اور ریاست دائر کرے گی کیا؟ جی ریاست اس پہ اسٹیٹ جو ہے وہی مدعی بنے گی اور وہی سارا کچھ, اور جو وہ کریں گے تاکہ کل کو کوئی گواہ ڈرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ مجھے بٹھا دیا گیا ہے. ہم نے کوٹ رادھا کرشن میں بھی ریاست کو مدعی بنایا تھا تاکہ اسٹیٹ جو ہے nobody can compel to state کہ وہ اپنا کیس جو ہے وہ withdraw کرے. تو سر مقدمہ کب تک درج ہوگا؟ کہ میاں شہباز شریف کے جی مقدمہ درج ہو چکا ہے, وہ آلریڈی ایف آئی آر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں. اور اس وقت ہم تو ان کی ریکنسلیشن اور جو اپنا ریہیبلیٹیشن ہے اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ آل آر پاکستانی. ہمیں اپنا جو پوری دنیا میں ہم رہتے ہیں کام کچھ کم ہوتا ہے لیکن جو ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگ ہیں وہ بڑی. اچھا سر ایک چیز اور مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو جماعت ہے ان کی طرف سے جو ریکویسٹ دی گئی تھی کیا اس کی کاپی ریسیو ہوئی تھی جو یہاں پہ ڈسٹرکٹ آفیسر ہے جن کو یہ ضلع چکوال کے ان کو, اور دوسرا یہ جو کمیونٹی ہے وہاں کی جو 580 افراد نے سائن کر کے یہ درخواست تحریر کی تھی کہ ہم جو ہے وہ ہلہ بولیں گے اگر ہماری مانگیں پوری نہ کی گئی, کیا یہ درخواست ریسیو کی گئی تھی؟ معروف میں بالکل فرینکلی آپ کے سامنے سچ بولوں گا کہ مجھے اس کے بارے میں یہ میرے بالکل علم نہیں ہے. ابھی میں اس سے دوبارہ ریکنفرم کروں گا کہ whether this application was submitted or not. میں مطلب کبھی بھی سبمٹ تو کرائی گئی تھی لیکن ریسیو نہیں کی گئی. اب یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک کمیونٹی جو ہے وہ درخواست لے کے جاتی ہے جنرل صاحب, اور آگے سے وہ درخواست ریسیو ہی نہیں کی جاتی ہے. کیونکہ آج جب میں نے اس بارے میں تھوڑی ریسرچ کی تو ساروں نے مجھے یہی کہا کہ دیکھیں جی اس کے اوپر کوئی سائن ہوئے میں کسی نے ریسیو کی ہے, آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں, جبکہ 580 افراد کے سگنیچرز اور کانٹیکٹ نمبر اس پر موجود ہیں. نہیں وہ تو نظر آتا ہے کہ جو جی سندھو صاحب ایک منٹ دیجئے گا, جی ایک منٹ سندھو صاحب. جی اگر یہ اپلیکیشن پرائر دی گئی اور اس کے باوجود ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو ڈیفینیٹ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. بہرحال یہ تحقیق کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں پروونشل گورنمنٹ کو تحقیق کرنی چاہیے, اور گواہ آپ کو بتا دیں گے کہ واقعی ہم لے کے گئے تھے, کون شخص تھا جس نے یہ ریسیو نہیں کی یا آپ کو واپس کر دیا, کیوں یا لے لی تھی لیکن دستخط نہیں کیے. تو یہ چیز جو ہے یہ تو تحقیق کرنی چاہیے. لیکن یہ اسی کا ایک حصہ آپ سمجھ لیجئے کہ جہاں ایک مشکوک سا کردار نظر آتا ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کا اور پولیس کا, وہ لگتا ہے یہی ہے کہ ان کو کوئی واضح ہدایات نہیں دی گئی جس کی وجہ سے وہ پہلو تہی کرتے ہیں, بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیز کو, ایسے قصے کو ہاتھ نہ لیں, کیونکہ اس میں دونوں سائڈ سے بدنامی کے بعد ان کے اوپر آ سکتا ہے دھبا. تو نیچرلی وہ کوشش کرتے ہیں کہ یوں ظاہر کیا جائے جیسے وہ موقع پہ تھے ہی نہیں, ان کا کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا اس سارے قصے میں. یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ سا ایک ایٹیچیوڈ ہے. اس کو اگر واضح ہدایات دے دی جائیں پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے تو میرا خیال ہے آئندہ یہ چیزیں رکیں گی. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ کس طریقے سے رک سکتی ہے, آخری 5 منٹ ہے, میں بات کرنا چاہتی ہوں what's the way forward from here. کیا وے فارورڈ ہے سر؟ کوئی ہمارا نیریٹو کوئی مسنگ ہے پاکستان کا؟ وہ مستقبل جو قائد اعظم نے بتایا دکھایا موجود ہے ہمارے سامنے, ہم اس کو چھپا رہے ہیں, اس کو منظر عام پر کیسے لے کر آئیں, اس کو کیسے عام کریں؟ دیکھیے 2-3 اس میں آپ کو چیزیں میرا خیال ہے کہ ہمارے مد نظر پیش نظر ہونی چاہیے, ریاست کی بھی پیش نظر ہونی چاہیے, اور جو لوگ سماج میں خیالات سازی کرتے ہیں, رائے سازی کرتے ہیں, ان کے بھی پیش نظر ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدل کا قیام کسی سماج میں بہت ضروری ہوتا ہے, اور امن اور عدل کا قیام جو ہے یہ ایک ساتھ ساتھ چلتا ہے. کہیں بہت زیادہ غیر عادلانہ سماج اور معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں آسانی سے امن کا قیام ممکن نہیں ہوتا. تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اس میں آپ کی چاہے وہ معاشی عدل ہو یا سماجی عدل ہو, وہ آپ کو مساوات اور عدل قائم کرنی پڑے گی, اور اس میں لوگوں کے پاس جو ہے وہ اس قسم کی جو ایک ڈیسنٹ اور باعزت روزگار کے مواقع ہونے چاہیے, تعلیم کے مواقع ہونے چاہیے, جو اس کی بنیادی بات ہے, اور عدالتوں سے انصاف ملنا چاہیے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ جو ہیٹ سپیچ ہے اس کی کسی طور کسی صورت کسی فرد کو, کسی شہری کو بلا امتیاز رنگ, نسل, مذہب, جنس
اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اس پہ کڑی جو ہے وہ سزا اور سخت کارروائی جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. وہ عدل کے پیچھے بھی نہیں چھپا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ جو ایک گروہ ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے تو یہ قانون اپنے ہاتھ میں لے، ایسا نہیں ہے. تو یہ دو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہیں. ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے سندھو صاحب، پنجاب حکومت اور خاص طور پہ آپ کی منسٹری کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کیونکہ ایسے واقعات زیادہ تر انفارچونیٹلی ہمیں پنجاب میں اور خاص طور پہ اندرون پنجاب دیکھنے کو ملتا ہے. سندھو صاحب سن سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں حارث کی بات سے ایگری کرتا ہوں. پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے اور آپ کی وزارت کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ جی میں بتاتا ہوں. ایک تو ہیٹ سپیچز کے بارے میں جو حارث نے کہا، حارث خلیق صاحب، میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے، ایریڈیکیشن اس پہ قانون سازی بھی ہے اور امپلیمنٹیشن اور سرٹینٹی بھی ہو رہی ہے. نمبر 2 جو ہیٹ سپیچز اور ہیٹ مٹیریل ہے اس کو ہم نصاب سے ہم نکال رہے ہیں اور اس میں ہم نے بہت زیادہ قانون سازی کی ہے. اور نیشنل ایکشن پلان جو اس میں جو 12 شکے ہیں وہ ساری کی ساری صوبوں کے متعلق ہیں. اور آپ دیکھیں ہمارا نصاب دیکھیں، 9th کلاس تک 10ویں کلاس تک ہم نے نصاب میں ہیومن رائٹس کو لے آئے اور اچھی باتیں لے کے آ رہے ہیں تاکہ جو بھی ایسی چیزیں جو اپنا ان کے لیے کسی کے لیے باعث اعزار اور یہ جو ایک موب کلچر بن چکا ہے کہ فیصلے سڑکوں پر چاہیے اور اپنی عدالت لگاؤ، اپنا فیصلہ کر لو، اس کو منتشر کرنے کے حوالے سے اس کے خاتمے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی معروف، یہ مابوکریٹک ایٹیچیوڈ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور زیادہ اقدامات اٹھانے ہوں گے اور اس کے لیے ہم عملی طور پر جدوجہد کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب کلوزنگ کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گی کہ اگر میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل لبرل پاکستان میں، اور کل انہوں نے عالمی سیرت النبی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ بدقسمتی ہے کہ سلامتی والے دین کو خوف کی علامت بنا دیا گیا. ایٹیٹیوڈ اچھا ہے، پازیٹیو ہے، لیکن کمی کہاں؟ کمی امپلیمنٹیشن میں ہے. اگر آپ قانون کی ریٹ اچھی طرح اسٹیبلش کریں جس کی ایک پولیٹیکل ول چاہیے، کیونکہ اس سے انیشلی تو لوگوں میں کئی آپ سے ناخوش ہوں گے اس چیز پہ، لیکن حکومت کا بھرپور فرض ہے کہ اپنی ریٹ قائم کرے. اور اصل فائدہ اسی میں ہے جب یہ واقعات پریمپٹ کیے جائیں گے، ان کو پریونٹ کیا جائے گا. بعد میں سزائیں دینا تو ٹھیک اپنی جگہ پہ، وہ اس کا ایک ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن ہونے نہیں چاہیے. معاشرے کی درستگی ہوگی جب آپ یہ پریونٹ کریں گے. آج جو میٹنگ کرائی جا رہی ہے دونوں سائڈوں کو اکٹھا کر کے، یہ پہلے بھی ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، بہت بہت شکریہ سندھو صاحب، خاص طور پہ کیونکہ پنجاب حکومت سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا. سر آپ نے ہمیں وقت دیا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، اور مشکل موضوع تھا، پیچیدہ موضوع تھا، لیکن آگے بڑھے. بہت بہت شکریہ سندھو صاحب، بہت بہت شکریہ حارث خلیق صاحب، تمام تر پینلسٹ کا شکریہ. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ پاکستان ہم سب کا ہے. اللہ حافظ.